बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूं यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। एक तरफ नवाज शरीफ साहब के लिए रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं और हालात ऐसे बनाए गए हैं कि नवाज शरीफ आएँ और वज़ीर आज़म की कुर्सी संभाल लें। दूसरी तरफ अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शटअप कॉल दी है और उनको कहा है कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो उनको आने वाले वक्तों के अंदर अंदर जो है वो कुचल दिया जाएगा। इस हवाले से भी तफसीलात हैं। और साथ साथ काजी फायज ईसा ने बहुत ही बोल्ड किस्म का फ़ैसला जो है वो किया है, जिससे इस वक्त नून लीग को खासी परेशानी हो रही है, जिनको बहुत ज़्यादा माजी में उम्मीदें वाबस्ता थी कि जब काजी आएगा तो उनको इंसाफ मिलेगा। तो इस हवाले से अब काजी फायज ईसा महाज संभालते हुए नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से आज वकला ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और बड़ा शदीद तरीन जो रद्दअमल दिया है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और इस वक्त सरकारी मुलाजमीन जो पेंशनर हजरात हैं उनके लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है, वो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जस्टिस आमर फ़ारूक के लिए एक वीडियो पैगाम भी जारी किया गया है, वो भी आपसे बाकायदा तौर पर जो है गुफ्तगू करूँगा। और साथ साथ नून लीग के जो जलसा है ग्रेटर इकबाल पार्क में नवाज शरीफ साहब की आमद पर, उसके हवाले से तफसीलात का जो जायज़ा है वो बाकायदा तौर पर जारी किया गया है और डीजी नैब की भी जो है अबद करोड़ी कर दी गई है। इस हवाले से भी आपको आगाह करूँगा। और इसके साथ साथ शहरियार अफरीदी और उनके भाई की जो मामला था, एक उनको मुबैना तौर पर गायब किया था, तो आज रावलपिंडी इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में जो है एक बहुत ही अजीबोगरीब सा वाक़या पेश आया। इस हवाले से भी आपके साथ तफसीलात जो हैं वो शेयर करूँगा। दूसरी तरफ शेख रशीद का जो मामला था बाजियाबी का, वो अभी तक नहीं हो सका। उसके हवाले से भी जो है वो आपसे गुफ्तगू करूँगा। और साथ साथ आज फिर शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील भी हैं, उनका आज दोबारा से एक और झगड़ा जो है वो हुआ है। ये तमाम तर खबरें आपके साथ तफसीली जो है वो शेयर करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूला करें। और शेर अफजल जो है वो काफ़ी दबंग किस्म के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। काफ़ी जारहाना अंदाज़ है और इससे पहले सेनेटर अफनानुल्लाह से भी उनकी एक झड़प हो चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर देखा गया कि उनके जो मुलाजिम थे उसके साथ किसी शख्स ने जो है वो ज़ुबान दराज़ी की, जिसकी बुनियाद पर उस मुलाजिम ने उसको पकड़ा और साथ शेर अफजल साहब ने भी उस मुलाजिम को जो है वो बाकायदा तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन इस बात की तरदीद जो है वो शेर अफजल मरवत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरे मुलाजिम से झगड़ा हुआ था और वो मेरे मुलाजिम को जो गालियाँ दे रहा था उस वजह से ये झगड़ा जो है वो हुआ था। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब जस्टिस आमर फ़ारूक को दोबारा से एक वीडियो पैगाम के ज़रिए एक पैगाम पहुँचाया गया है। इससे पहले भी इमरान खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था और दरख्वास्त भी की थी जस्टिस आमर फ़ारूक साहब से कि वो उनके मुकदमात ना सुने, लेकिन वो इसके बावजूद हर मुकदमे में ख़ुद जो है वो बेंच का हिस्सा होते हैं। तो अब आज़म स्वाति साहब ने भी आज के उनके अहम तरीन फ़ैसले जो नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से था, उसके बाद एक वीडियो पैगाम जारी किया है और कहा है कि आप से दरख्वास्त है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुकदमात हैं वो ना सुना करें। और इसके साथ साथ आज जो है जस्टिस आमर फ़ारूक की अदालत में इमरान खान साहब के 2 केसेस में ज़मानत का मामला था, एक तोशाखाना केस और साथ साथ अलकादर ट्रस्ट केस में। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये मामला जो आज इस पर सुनवाई नहीं हो सकी और जो इसका शेड्यूल था उसको बाकायदा तौर पर कैंसिल किया गया, जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब को भरपूर तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड की गई। और इस वक्त नून लीग जो है वो भरपूर तरीके से तैयारियों में जो है वो मसरूफ़ है और आज बाकायदा तौर पर ग्रेटर इकबाल पार्क के जलसे का जो है इंतज़ामात, उस हवाले से भी कुछ ख़बरें सामने आई हैं और कहा गया है कि हर हलके के जो लोग हैं वो अलग ही उनके बैठने का इंतज़ाम होगा और हर हलके के लिए
3500 سے 5500 سیٹیں جو ہیں وہ لگائی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا انتظامیہ کی طرف سے 10,000 سے زائد جو پولیس اہلکار ہیں وہ سیکیورٹی پر مامور ہوں گے۔ یہ بھی ہمارے نظام کو جو ہے وہ ننگا کر رہا ہے کہ کس طرح سے نظام جو ہے وہ ایک مجرم کے استقبال کے لیے جو ہے وہ سر توڑ کوششیں کر رہا ہے اور محنت میں لگا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج میاں شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پر پارٹی کا نیا ترانہ جو ہے وہ بھی نواز شریف صاحب کی آمد سے پہلے جو ہے وہ ریلیز کر دیا ہے، گو کہ یہ گزشتہ روز جو ہے اس ترانے کا آغاز کرنا تھا اور اس کو لانچ کرنا تھا، لیکن یہ کہا گیا کہ فلسطین میں جو حملہ ہوا ہے اس کی بنیاد پر ہم نے اس کو کینسل کر دیا، لیکن آج وہ حملہ شاید مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھول چکی ہے اور باقاعدہ سے اپنے ترانے کا جو ہے وہ لانچنگ کی ہے اور بڑی دھوم دھام سے وہ ترانہ جو ہے وہ بجایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی نیب جو گزشتہ ایک ہفتہ پہلے ہی جو ہے وہ ریٹائر ہوئے تھے حسنین احمد صاحب، ان کو اب ایڈیشنل جو ہے وہ عہدہ دیا گیا ہے اور دوبارہ سے ان کو ڈی جی نیب جو ہے وہ تعینات کیا گیا، اور اس کے لیے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے وہ 13 اکتوبر کو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور ان کو 6 ماہ کے لیے کانٹریکٹ پر ڈی جی نیب جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں بہت ہی ایک عجیب اور جو ہے وہ سوالیہ نشان والی ایک کیفیت پیدا ہوئی جب جج صاحب نے جو ہے وہ ڈی پی او وہاں پر موجود تھے اور ان سے سوال کیا کہ شہریار افریدی جو کے بھائی جو ہیں فرخ افریدی صاحب، ان کی بازیابی کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، جس پر ڈی پی او کی طرف سے گزارش کی گئی کہ ہمیں ایک ہفتے کی مزید مہلت دی جائے اور ہم اس پر کوئی مثبت رپورٹ جو ہے وہ آپ کو دیں گے، لیکن اس پر جج صاحب نے غصے سے ڈی پی او کی طرف دیکھا، لیکن انہوں نے اس پر اپنا جو غصہ ہے وہ ضبط کیا اور ان کو بتایا کہ آپ جس شخص کی بازیابی کے لیے 7 روز کا وقت مانگ رہے ہیں وہ اس وقت عدالت میں ہی موجود ہے۔ اب وہ دیکھیں وہاں پر جو ہے فرق افریدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جس پر عدالت میں کافی کہکے بھی لگے اور اس سے ایک اور یہ بات ایکسپوز ہوئی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہماری پولیس کام کر رہی ہے اور کیا ہماری پولیس کی کریڈیبلٹی ہے۔ جو شخص جس کی بازیابی کے لیے 7 دن کا وقت مانگا جا رہا تھا وہ وہیں عدالت میں موجود تھا۔ شیخ رشید کے حوالے سے بھی آج جج صاحب نے کافی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر پروڈیوس کیا جائے، اگر نہ پروڈیوس کیا گیا تو پھر جو ہے وہ میں کوئی آرڈرز جو ہے وہ کروں گا، جس پر آر پی او نے یہ بات کہی کہ ہمیں وقت دیں، ہم جلد سے جلد ان کو ریکور کر لیں گے، جس پر شیخ رشید کے وکیل نے بھی برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آر پی او کے بس کی بات نہیں ہے، آپ آئی جی اور جو سیکرٹری دفاع ہیں ان کو بلائیں اور ان کو نوٹیفیکیشن جاری کریں، اور ہمارے جو ہے شیخ رشید صاحب وزیر رہ چکے ہیں، ان کو ابھی غائب ہوئے 1 مہینے سے کے قریب ہونے والا ہے، تو ان کی بازیابی کرائیں، جس پر جج صاحب نے آخری دفعہ اب جو ہے وہ وارننگ دی اور کہا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر اس پر مثبت رپورٹ دیں۔ اب عدلیہ ایک طرف اپنا وقار کھوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آج ایک ملزم کو اسسٹنس پرووائڈ کی گئی اور اس سے پہلے جو ہے وہ نیب عدالت میں جج بشیر ملک صاحب نے جو ہے وہ اسسٹنس پرووائڈ کی اور جاتے ہی جو ہے وہ ضمانت گرانٹ کر دی، جبکہ جسٹس جو بشیر ملک صاحب ہیں ان کی جو ہمشیرہ ہیں وہ گزشتہ روز وفات پائی ہیں اور بشیر ملک صاحب جو ہیں ان کی خود کی بھی طبیعت ناساز تھی، اس کے باوجود وہ آج نواز شریف صاحب کو انصاف دینے کے لیے عدالت میں پہنچے اور آتے ہی جو ہے وہ چند منٹوں کے اندر اندر فیصلہ کر کے وہ عدالت سے واپس چلے گئے، اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ پیش آیا تو وہاں پر 418 سیکنڈ میں جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا گیا، جس پر صرف یہ پوچھا گیا کہ کیا نیب اپنے موقف پر قائم ہے، جس پر پروسیکیوٹر نیب نے کہا جی نیب اپنے موقف پر قائم ہے اور اس کا ہم تحریری جواب بھی جمع کروا دیں گے، جس پر آج 24 اکتوبر تک اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے پروٹیکشن بیل جو ہے وہ گرانٹ کی گئی ہے، اور یہ تاریخ کا تیز ترین انصاف ہے پاکستان کی ہسٹری کا، اور ساتھ ساتھ یہ اس ملزم کے لیے، اس مجرم کے لیے جو ریلیف تھا جو 1118 دن تک جو ہے عدالتوں کا مذاق اڑاتا رہا، عدالتی حکم کی عدولی کرتا رہا اور عدالتی حکم
کے خلاف جو ہے وہ باہر جو ہے بیٹھا رہا، اور اس سے قبل کوئی بھی عدالت کی ڈیمانڈ پر بھی جو ہے وہ میڈیکل رپورٹس نہیں جمع کرائی۔ آج اس کو محض 418 سیکنڈ کے اندر اندر، یعنی کہ یہ 7 منٹ سے بھی کم وقت بنتا ہے، تو آج اس پہ فیصلہ بھی سنایا گیا، اور نہ تو اس پہ فیصلہ محفوظ ہوا اور نہ ہی فیصلے کو ڈیلے کیا گیا، تو اس طرح انصاف ملتا ہے۔ اس پر آج وکلاء کی طرف سے بڑا ہی شدید قسم کا رد عمل بھی آیا ہے۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے بھی جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور اس پر تنقید کی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اس وقت لاہور بار ایسوسی ایشن کے جو وکلاء ممبر ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر شدید ترین رد عمل دیا ہے۔ رابعہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس وقت کافی ایکٹیو ہیں، اور عدلیہ کو لے کر وہ اور جو ہے ملٹری کو لے کر وہ باقاعدہ طور پر وقتاً فوقتاً بڑے سخت قسم کے ریمارکس اور تقریریں کرتی رہتی ہیں۔ آج بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک تقریر کی جس پر انہوں نے کہا کہ آج ہماری عدلیہ نے قانون کو نواز شریف کے سامنے سرنڈر کیا ہے، اور بس میں یہ کہوں گی کہ شیم آن عدلیہ۔ انہوں نے یہ بات کہہ کر اپنا جو تقریر تھی اس کو، ایک پیغام کو جو ہے وہ کلوز کیا۔ تو یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ کس طرح سے ایک مجرم کے آگے ہماری عدلیہ نے آج سرنڈر کیا ہے۔ آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی ملزم کو سرنڈر کرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل دی جائے، اور ایسے مجرم کو جو پہلے ہی عدالتوں کے ساتھ پچھلے 4 سال کے قریب جو ٹائم گزرا ہے، اس سے عدالتوں کے ساتھ وہ فراڈ کی صورتحال جو ہے وہ کر کے گیا، اور ایک 50 روپے کے اسٹامپ پر 2 ہفتوں کے لیے گیا تھا، اور آج 4 سال بعد وہ واپس آ رہا ہے، اور جج جو ہیں وہ بےتاب تھے ان کو ریلیف دینے کے لیے۔ اس میں پروسیکیوٹر نیب نے بھی جو ہے وہ بہت اہم ترین کردار ادا کیا، کیونکہ جب تک مدعی کی طرف سے ہی کوئی ایکشن نہ لیا جائے تو معاملات آگے نہیں چل سکتے۔ جج بھی مجبور تھے، لیکن اس میں بہرحال نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ 24 اکتوبر تک پروٹیکٹیو بیل مل گئی ہے۔ اس میں وکلاء جو ہیں وہ خاصے ناراض دیکھنے کو ملے ہیں، اور اس سے عدلیہ کا ایک اور مزید بحران پیدا ہوگا۔ عدلیہ کا جو کھویا ہوا وقار تھا اس کو مزید جو ہے وہ ضرب لگے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بڑے آئین اور قانون کے پابند جج ہیں، وہ کسی کو بھی جو ہے وہ فیور نہیں دیں گے، وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے فیصلے کریں گے۔ تو اب انہوں نے جو ہے وہ چارج سنبھال لیا ہے۔ آج ان کے پاس جب مقدمات کی ہیئرنگ چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ان مقدموں کو جو ضروری نہیں ہے ہم 2 ماہ کے بعد سن لیں گے، لیکن ابھی جو اس سے زیادہ اہم ترین جو مقدمے ہیں وہ ہمیں سننے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے ایک مقدمہ پینڈنگ ہے، اور دوسرا ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس وقت مقدمہ پینڈنگ ہے، تو ہم اس کو جلد جو ہے وہ ہیئرنگ کے لیے فکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت ملٹری کورٹس میں باقاعدہ طور پر ٹرائلز جو ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں، لیکن اس وقت حکومت کی طرف سے اس بات کی جو ہے وہ تصدیق نہیں کی جا رہی۔ حکومت اس بات کو ڈینائی کرتی ہے کہ ملٹری ٹرائلز نہیں ہو رہے، لیکن اب جسٹس فائز عیسیٰ نے ان دونوں اہم ترین مقدمات پر جو ہے وہ سماعت کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ انتہائی اہم ترین مقدمے ہیں، اور اس میں جس میں الیکشن کا معاملہ ہے، تو اب جو الیکشن کے 90 روز کا دورانیہ بنتا ہے اس میں محض 20 روز جو ہیں وہ باقی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں جج صاحبان کون سا جو ہے وہ بینچ بنتا ہے اور کیا اس پر فیصلہ دیتے ہیں، لیکن یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے بولڈ فیصلہ کیا ہے، اور یہ اہم ترین مقدمات ہیں جن پر فیصلہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آج انہوں نے یہ بھی ایک خوش آئند بات دی ہے۔ اور دوسری طرف اس وقت جہاں پر نواز شریف صاحب کو اسسٹنس پرووائڈ کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈیل کے ذریعے ہیں، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے شٹ اپ کال دی ہے۔ گزشتہ 2 سے 3 روز کے اندر یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ شاید اب برف جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو چکی ہے۔ مرتضیٰ سولنگی کی جو شفقت محمود سے ملاقات ہوئی، اور ساتھ ساتھ صدر پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کے جو وفد کی بات ہوئی، تو یہ خبریں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید اب کوئی مذاکرات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن آج انصر عباس جو ہیں وہ ان کی طرف سے ایک کالم لکھا گیا، وہ ہمیشہ سے ہی طاقتوروں کی زبان ہی بولتے ہیں، تو ان کے مطابق جو بات سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ اس وقت تک جو ہے یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن
نہیں ہوا، اور جو پاکستان تحریک انصاف دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے وہ بالکل جو ہے وہ بڑی سختی کے ساتھ بند ہے، اور انہوں نے کہا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسا تاثر نہیں دیا گیا کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ اداروں کے اندر بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور جو ابھی تک انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے غم و غصہ ہے وہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا، اور جو مقدمات ہیں وہ ان کو جن پر مقدمات ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو ملزم ہی جو ہے وہ تصور کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین جو خبر ہے الیکشن کے حوالے سے، کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر بھی جو ہے وہ الیکشنز نہیں ہوں گے مقررہ وقت پر، جو کہا گیا ہے کہ جنوری کے اندر الیکشنز کروا دیے جائیں گے، اور اب ایک نیا پلان سامنے آیا ہے کہ ابھی جو نیا ایک اتحاد ہوگا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب آئی پی پی، استحکام پاکستان پارٹی اور کاف لیگ کے ساتھ اتحاد کرے گی۔ پہلے اس بات کی کوشش کی گئی تھی کہ کاف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کو نون لیگ کے اندر جو ہے وہ ضم کیا جائے، یا پھر ان کو مل کر الیکشن لڑنے کے لیے کہا جائے، لیکن اس بات پر نواز شریف صاحب بالکل بھی ایگری نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کے جو اتحادی اور ساتھی ہیں وہ بھی ایگری ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ کیا جاتا ہے، کسی قسم کا اتحاد ہوتا ہے، تو پھر اس پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نون لیگ کو نقصان ہوگا، ان کے جو پرانے ساتھی ہیں ان کی سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑے گی، تو جو نواز شریف صاحب کو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی ایک اور ایجنڈا بھی تیار کیا گیا ہے الیکشن کنڈکٹ کروانے کے حوالے سے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی 2 ماہ کے بعد جو ہے وہ بلدیاتی الیکشنز کروائے جائیں گے، تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ کیا یہ الیکشنز اگر جنرل الیکشن کرواتے ہیں تو ان کی پوزیشن کیا ہوگی، کیا عمران خان صاحب کو زیر کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کی بنیاد پر جو ہے وہ جنرل الیکشن ہوں گے۔ اگر 2 ماہ بعد بھی جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا پلڑا باری رہا تو مزید الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے گا، اور 2 ماہ کا وقت جو ہے وہ اس وقت اداروں کو دے دیا گیا ہے کہ آپ ان 2 ماہ کے اندر اندر بری طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو کچل دیں۔ یہ کچھ آج کی اہم ترین خبریں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور ضروری تھا آپ کو ان تمام تر خبروں سے آگاہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔